नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु वल बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी हमने सूरह नूर जो है वो आया 21 तक हम जो है वो वाक़या है जो था वो पढ़ रहे थे हज़रत आयशा का, लेकिन हमने उसकी जो हमारी एक्सप्लेनेशन थोड़ी-सी रहती थी। तो ऐसा करते हैं, हम एक 21 आया की तिलावत और 22 की लगा लेते हैं और फिर उसके बाद हम वहाँ से आगे चलते हैं। तो मैं 21 की तिलावत इस वक़्त लगा रही हूँ। يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. अच्छा जी। ए लोगो जो ईमान लाए हो, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। इसकी पैरवी कोई करेगा तो उसे वो फहश और बदी ही का हुक्म देगा। अगर अल्लाह का फजल और उसका करम रहम व करम तुम पर ना होता तो तुम में से कोई शख्स पाक ना होता, मगर अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक कर देता है और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तो जी हमारी कंटिन्यूटी ये चल रही थी हज़रत आयशा के वाक़े के साथ, जिसमें हमने पहले तो इससे पहले थोड़ा-सा हम बर्ड्स आई व्यू कर लेते हैं कि पिछली आयत में हमने जो था वो देखा था कि हमारे पास लॉज़ आए थे शरीयत के, और जिसके अंदर हमने देखा था कि जी हद क़ज़फ़ एक हमारे पास आया था, और ये हमने देख लिया था कि ज़िना की जो हद थी उसके मुतालिक हमारे ऊपर आया था। तो जो जब हम ये वाक़या पढ़ रहे थे हज़रत आयशा का, तो हमने उसके अंदर जो है ये देखा था कि हम उनके ऊपर जैसे इल्ज़ाम लगाया वो सारी स्टोरी हमने पढ़ ली थी, सारी सुन ली थी। लेकिन उस स्टोरी के साथ हमने जब अल्लाह सुब्हाना तआला के अहकामात आए तो उनके ऊपर थोड़ा-सा हमने एक्सप्लेन करना था। तो एक तो वो ये कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने इस बात पे बहुत समझाया कि किसी के ऊपर बगैर किसी उसके जो है वो इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, और जो इल्ज़ाम करेगा इल्ज़ाम तराशी करता है उसके 80 गुना होते हैं। और जब अनटिल और अनलेस आपके पास 4 गवाह ना हो, तो ये वाला हमने जो है वो कानून जो था, लॉ जो था वो पढ़ा था। हज़रत आयशा के साथ जब ये बात हुई और वो सारा सिलसिला हमने पढ़ा, तो उसके अंदर हम आया 12 में पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि क्यों मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने आपसे नेक गुमान किया, और क्यों नहीं कहा कि ये सरी बुहतान है, कि ये अल्लाह सुब्हाना तआला की एक्सपेक्टेशन है मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से, कि जब देखें ना वो तो उम्मुल मोमिनीन थी, तो वो उनसे भी और इसके अलावा भी जो भी कोई मोमिन मर्द और खातून या मर्द हमारे बीच में हो, तो हमें रिफ्लेक्सली ये डेवलप करना है अपना रिफ्लेक्स, कि अगर हम किसी की बात सुने ना, जैसे हम कुछ सुनते हैं कि यार उसका उससे चक्कर है, उसका उससे फेर, तो फौरन हमारा रिफ्लेक्स होना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है हमें गलत लग रहा हो, मे बी देयर इज नो ट्रूथ इन इट, और वैसे भी अगर हमें नहीं सच पता तो हमें ऐसी सुनी सुनाई बातें यकीन नहीं करना चाहिए। ये हमारी सोच होनी चाहिए रिफ्लेक्स की बजाय से कि हम उसमें और इंडल्ज हो जाएँ, अच्छा हाँ, तुम्हें कैसे पता, और इस तरह करें। तो इसकी बजाय हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए अपने जो हैं वो तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों के साथ जो हमारे मुस्लिम बहन-भाई हैं उनसे। तो ये अल्लाह सुब्हाना तआला की हमारे से एक्सपेक्टेशन है। और फिर अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि जब ये सारी बातें हुई, ये चहमगोइयाँ हुई और एक से एक बात गुज़री, तो फिर 4 गवाह क्यों नहीं लेकर आए? तो ये अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा, और कहा कि वो झूठे हैं।
تو اللہ کے नज़दीक वो ही झूठे हैं जो गवाह नहीं लाए। अब आप और मैं सोचें ना कि अगर हम ऐसे ही कैज़ुअली किसी की भी बच्ची के बारे में या किसी के भी बच्चे के बारे में कोई बात कर देते हैं या किसी शादीशुदा ख़ातून या मर्द के बारे में ये बात हम कर देते हैं, तो उसके बाद अगर हमने 4 गवाह नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो उसका मतलब है कि हमें 80 कोड़ों की सज़ा हो, कि हमने एक गुमान पे एक बात कर ली, जिसके जिसकी हमें ऑथेंटिसिटी नहीं पता। और किसी की देखें ना ये जो है ये डिफेमिंग में बात आ गई ना, तो डिफेमेशन का तो अब हम लॉ पढ़ते हैं कितना ज़्यादा, लेकिन उस ज़माने में इस्लाम ने डिफेमेशन का लॉ तो उस ज़माने में लगा दिया, क्योंकि जितने भी अदालत में बात चल जाए लेकिन एक डिफेमेशन तो इंसान की हो जाती है और फिर लोग हर किस्म की बात करते हैं कि मे बी हो, मे बी ना हो, और इस तरह करके लोग दोनों ही पहलू देखते हैं। और वैसे भी लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है स्टोरी में, हम सबका ये हाल है। तो फिर ज़्यादा इंक्लिनेशन ये होती है कि स्टोरी के अंदर ही लोगों की इंक्लिनेशन रह जाती है। तो वो इसी तरह है कि ये ज़िना की भी जो है ना ये फ़ॉर्म्स हैं। तो ज़िना जो है उसके जो डिफ़रेंट दर्जे हैं ना वो इस तरह है कि आँख का ज़िना है, कानों का ज़िना है, हाथ का पाँव का ज़िना है, ज़ुबान का ज़िना है। और लेकिन जितनी ये जो ज़िना है ना आँख का, कान का, हाथ का, पाँव का, ज़ुबान का, ये ज़िना के ज़ुमरे में तो आता है, लेकिन ये जो हमने हद ज़िना ये जो यहाँ पर हमने सज़ा पढ़ी है जो इस तरह की है, वो उस वक़्त लागू होगी जब शर्मगाह का इस्तेमाल हो गया हो और फिर उसके लिए 4 गवाह लाने हैं। इससे आगे भी सूरह नूर में जो अहकामात आ रहे हैं वो यही कि अपनी नज़रों को बचाओ, अपनी शर्मगाहों को बचाओ, अपने हाथ-पाँव इन सब चीज़ों का जो है ना ज़िक्र इससे इनकमिंग आयात में जो हमने पढ़नी है उसमें है, और उसकी तरगीब है और वो भी हुक्म है कि ये इन सब चीज़ों से बचना है, बिकॉज़ ये एक तो लॉ बना दिया ना, ये तो एक सज़ा है कि जो इसने कर लिया वो क्या। अब इस्लाम हमेशा इस बात पे बिलीव करता है कि पहले एक सोसाइटी बनाई जाए, एक माशरा बनाया जाए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, उनको ज़हनी तौर पे एक चीज़ से तैयार किया जाए कि वो उनके सबके जो है ना एक करैक्टर बिल्डिंग हो चुकी हो। और जब करैक्टर बिल्डिंग हो जाए उसके बाद कोई सज़ा इम्प्लीमेंट की जाए। तो बेसिकली ये सज़ा तो सारी करैक्टर बिल्डिंग के बाद है। जो करैक्टर है ना हमारा, उस करैक्टर से ये आप समझें जो इस्लामिक करैक्टर की रिक्वायरमेंट्स हैं, उससे ये बात मैच नहीं करती। ये उससे बिलो मैच है। ये उससे नीचे है ये करैक्टर, और जो भी ये करैक्टर रखेगा उसका गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथों है। लेकिन ये वाली जो सज़ा हम पढ़ रहे हैं इसमें वो उस तरह नहीं है। तो ये तो आगे हम पढ़ते जाएँगे जिस तरह के एक जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिस्टम कहा है कि कैसे अवेयरनेस हो, किस तरह ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, तो वो हम आगे भी पढ़ेंगे और डेफ़िनिटली ये सब कुछ भी गुनाह के ज़ुमरे में ही आते हैं। अच्छा जी, क्योंकि ये चीज़ लीड करती है ना, आँख से लीड करती है, चीज़ तो आँखों से ही शुरू हो जाती है, उससे लीड करती है, तो आगे ज़िक्र भी आएगा उसका। अच्छा, जब मैं आपको बता रही थी कि कैसे कूड़ों की सज़ा दी जाएगी, उसमें मैंने आपको बाकी सारे पॉइंट्स बताए थे। एक पॉइंट नहीं बताया था कि उसमें मैंने बताया था कोड़ा लेदर का हो, ना सख्त ना कम, और एक उसमें ये है कि वो एक ही कोड़ा होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि कोड़े में नॉट्स हों या कभी उनके आगे लोहे लगे होते हैं, लोहे लगे हों, उस तरह नहीं होगा। एक ही कोड़ा होगा, और फिर हमने बताया था कि स्किन नहीं फटनी चाहिए, खून नहीं निकलना चाहिए, बगल से हाथ ऊपर नहीं होना चाहिए, जिस्म के एक हिस्से पे नहीं मारना चाहिए, जिस्म के नाज़ुक हिस्सों पे नहीं मारना चाहिए, वो सब हमने फिर बता दिए थे। अच्छा, फिर हमने आया 16 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, "क्यों ना उसे सुनते ही तुमने कह दिया कि हम ऐसी बात ज़बान से निकालना ज़ेब नहीं देता।" सुबहान अल्लाह, ये एक बुहतान अज़ीम है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुस्सा भी कम नहीं हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर कहा क्यों तुमने नहीं कहा कि ऐसी बात ज़बान से मत निकालो, ये ज़ेब नहीं देता? क्यों तुमने नबी की बीवी के बारे में, हज़रत आयशा के बारे में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी के बारे में ऐसी बात सुन ली और ये नहीं कहा कि नहीं, हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम ऐसी बात करें उनके बारे में? और ये तो बुहतान है। तो इसलिए हमारा जो है ना, ये रोल है कि हम लोगों को इस चीज़ से डाइवर्ट करें। उसके बाद ये है कि अल्लाह ताला ने 17 में कहा कि अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करना अगर तुम मोमिन हो। कि अगर हम मोमिन मर्द और औरतें हैं तो हम दूसरे पे कोई चीज़ का इल्ज़ाम नहीं लगाएँ और किसी को बात करते इस तरह किसी के बारे में ये बात हम ना सुने, ना फैलाएँ। ठीक है? अच्छा जी, ये तो हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर आ गई बातें ना कि हमें क्या कैसा हमारा बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। फिर ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ लिखा है कि खुतवाते शैतान के बारे में ज़िक्र किया है, एक ये, और आया 19 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फ़ाहिशा फ़िल। अब ये तशियल फ़ाहिशा ये होता है कि इसका तर्जुमा है कि जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों के लिए ग्रोह में फ़हश फैले और दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सज़ा के मुस्तहिक हैं, कि ऐसे लोग जो इन कामों में लगे रहते हैं कि मुसलमानों के अंदर फ़हश बात फैले। ठीक है?
اور یہ تشیع کا مطلب ہوتا ہے یعنی پھیلے، اور فاحشہ مطلب فحش بات۔ اب یہ تشیع و فاحشہ کے اندر یہ سارا ہمارا میڈیا آ جائے گا، تشیع و فاحشہ کے اندر وہ تمام باتیں آ جائیں گی جو کی جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم اس قسم کی باتیں کریں آپس میں، نہ ہم ایسی حرکتیں کریں جیسے نہ فلرٹنگ کری جائے، نہ ایک دوسرے سے نازیبا گفتگو کی جائے، نہ ایسے الفاظ دوسری مومن عورت یا مومن عورت دوسرے مومن مرد کے لیے استعمال کریں جن کے اندر یہ اس قسم کے لفظ ہوں کہ جسے اشارے کنارے کے ساتھ دوغلا مطلب لیا جا سکے، نہ ان سے اس طرح مسکرا کے باتیں کی جائیں جس سے کسی دوسرے کو غلط اشارہ مل جائے۔ تو ان باتوں سے ایک مطلب آدمی اور عورت کے انٹریکشن کی اجازت ہے اسلام میں، ضروری بھی ہے، لیکن اس کے کچھ ایٹیکیٹس ہیں، اور ان ایٹیکیٹس میں یہ شامل ہے کہ آپ ان سے ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے، ریسپیکٹفلی بات کریں گے۔ اب جیسے ذکر ہے کہ اب ضرورت ہے تو اس ضرورت کے تحت آپ جتنا آپ اس کو چیز کو یوز کر سکتے ہیں کریں، جیسے کہتے ہیں نظریں جھکانی ہے، لیکن جب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آپ نے لائر کے پاس جانا ہے، آپ نے کوئی کہیں آپ نے شہادت دینی ہے، کچھ ہے، آپ کو چہرہ تو دکھانا ہے، آپ دیکھیں گے، آپ اس انسان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں اسلام میں نہیں ہے منع۔ جہاں ضرورت ہے وہاں آپ بات بھی کریں اور دیکھیں بھی، لیکن ہاں جس طرح آپ کی اس میں ایک گفتگو کے ایٹیکیٹس ہیں، وہ ہم تھوڑا سا اور آگے بھی جا کے پڑھیں گے۔ اب یہ تو شیو فائشہ میں نے بتایا نا کہ یہ میڈیا اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، جس میں اب پوری یہ جو انڈسٹری ہے، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ بلین ٹریلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے، یہ جو پونس کی انڈسٹری ہے یہ، اور پھر اس کے بعد یہ میڈیا کی انڈسٹری میں بھی جو فحش ہے، جو پھیل پھیل کے آپ سمجھیں ہر ایک گھر کے اندر یہ ڈبہ آ گیا ہے، اس ڈبے کے اندر یہ فحش بات اویلیبل ہے۔ اور اب یہ ہے کہ 2018 کے جو سٹیٹس تھے وہ یہ تھا کہ 5.5 بلین آرز جو تھے فون کے اوپر یہ اس انڈسٹری کے لیے یوز ہوئے ہیں، اور کیلیفورنیا میں 428 ملین سائٹس جو ہیں یہ پونس کی سائٹس ہیں۔ ایون یہ کہ اب جب اس سے ان کا دل بھر گیا تو چائلڈ پورنوگرافی شروع ہو چکی ہے کہ چائلڈ پون چل رہا ہے۔ تو اس قسم کی فحشاء اتنی زیادہ پھیل گئی ہیں، تو یہ تمام شیطانی کام ہے اور ان سے سخت تر بچنا چاہیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہمارا رحم تم پہ نہ ہوتا یا ہم تم پہ شفیق نہ ہوتے تو پھر تم دیکھتے کہ ان باتوں سے کتنی برائی پھیل جاتی ہے۔ اور ایون آج کل کے زمانوں میں بہت چیلنج ہے پیرنٹس کے لیے کہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اور کبھی بچوں کے کمرے میں گئے، بچوں کو انہوں نے چادر میں دیکھا تو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یہ جانے فون پہ یا ٹی وی پہ کیا دیکھ رہا ہے، رائٹ؟ کیونکہ یہ ذہن میں باتیں آ چکی ہیں کہ ہر وقت یہ فحش باتیں پھیلی ہوئی، تو ایسا معاشرہ اسلام نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے معاشرے کے وہ کریکٹرسٹک ہی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ایک سیفٹی ہے ہمارے معاشرے میں، ہر کسی کے لیے ایک سیفٹی ہو کہ جو وہ اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں اس سیف انوائرمنٹ میں رہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم نے دیکھا نا چوری کی سزا ہم نے پڑھی تھی کہ ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب ہاتھ تو بہت کم لوگوں کے کٹے ہوں گے، لیکن وہ سب ایک جو تھی نا ایک سب کے لیے ایک وارننگ ہے۔ تو اب سعودی عرب میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ چھوڑ کے اپنی دکانیں چلے جاتے ہیں، زیور کی دکانیں سب چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حیران ہم ہوتے تھے کہ ایسے کیسے ہو جاتا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ کھلی دکانیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں کوئی چوری کرے گا۔ تو کیونکہ ایک سزا تھی نا جس کی امپلیمنٹیشن ہوئی، تو ایک ایسا سوسائٹی بن گئی کہ جن کو پتا تھا کہ اب چوری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پھل پھول گیا۔ اسی طرح یہ جو زنا کے احکامات ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں پردے کی، حجاب کی اور سیگریگیشن کی، جب یہ ساری آئیں گی تو تمام عورتیں جو اپنے آدمیوں کے بارے میں سیف فیل کریں گی، اور تمام مرد بھی اپنی عورتوں کے بارے میں سیف فیل کریں گے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا ہیپینس ایک ہم کماتے ہیں، کام کرتے ہیں، سب کچھ کس لیے کرتے ہیں؟ ایک اچھی لائف کے لیے، ایک ہیپینس کے لیے۔ اگر جتنا بھی پیسہ ہمارے پاس ہو، اگر ہمارے پاس یہ سیکیورٹی نہیں ہوتی میاں بیوی کے اندر، تو ان کو اس ریلیشن شپ اس پیسے کا وہ کیا کریں گے اگر آپس میں ریلیشن شپ کے اندر سیکیورٹی نہ ہو؟ تو اسلام چاہتا ہے کہ ایسا معاشرہ ہو جس میں ہر کوئی سیکیور ہو۔ اور پھر یہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ رجم کا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بہت مشہور واقعہ ہے، وہ میری میگڈولن کا جو واقعہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کو بہت لوگوں نے کہا کہ یہ اس کو رجم کریں اور یہ اڈلٹرس ہے، اس کو کیوں یہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ اور اس میں پھر حضرت عیسیٰ نے بڑا مشہور حضرت عیسیٰ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا رجم کرنا ہے تو تم میں سے سب سے پہلے جس نے یہ حرکت نہیں کی وہ سٹوننگ شروع کرے۔ تو وہ تو پھر کوئی ایک بھی شخص نہیں ہلا تھا۔
تو اس طرح کی بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ کیسے ان سزاؤں میں کمی بیشی کا بھی ہمیں بہت ذکر ملتا ہے۔ ایک دفعہ ایک میں آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں حدیث کا، کہ ایک آئے تھے صحابی اور انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں کالا بچہ پیدا ہو گیا، تو کہیں میری بیوی نے کوئی ایسی چیز تو نہیں کی؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی سرخ رنگ کا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کوئی دوسرے مختلف رنگ کا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو گیا مختلف رنگ کا؟ تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اس نے کوئی اس کی رگ پکڑ لی ہو، رگ پکڑ لی جیسے جینس پکڑ لی ہو نا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی ہو سکتا ہے تمہاری اس بچے نے کوئی اور رگ پکڑ لی ہو، تو اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر اپنی بیوی پہ الزام نہیں لگاؤ۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس میں آسانی بھی پیدا کی گئی۔ اچھا جی، اب ہم آیا 22 پہ آتے ہیں اور ایک نیا واقعہ ہے اس کے اندر۔ اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ جو تم میں جو لوگ صاحب فضل اور صاحب یعنی قدرت رکھنے والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے شدار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اب کیا ہوا تھا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اتری، کہ اس طرح تھا کہ جو سیدنا مصطح بن اساسہ تھے نا، جو وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں جب یہ الزام لگایا تو اس میں آگے تھے نا، کہ وہ جو تھے ایسے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے ان کو جو تھے ان کے خالہ کے بیٹے تھے، اور ان کو وہ جو تھے ان کی پرورش کے لیے پیسے وغیرہ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب انہوں نے ان کو مطلب سپورٹ کرتے تھے ان کی فیملی کو، اور پھر جب یہ ساری بات ہوئی تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو تھوڑا غصہ آیا اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب میں ان کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ اپنے رشتہ دار، مسکین، مہاجر اور فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد، ایسے نہ ہو کہ ایسی بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ ان کی مدد نہ کریں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کو احساس ہوا، تو انہوں نے بلکہ ان سے بھی زیادہ ان کی مدد کرنی شروع کر دی اس کے بعد، اس پورے واقعے کے بعد، اور اس سے بھی زیادہ ان کو ان کی ہیلپ آؤٹ کرنے لگے اور ان کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا کہ انہوں نے عائشہ کے اوپر ایسا الزام لگایا تھا۔ اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو یہ صفت رکھو کہ تم لوگوں کو معاف کرو۔ تو یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں۔ اور کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا معاف تو میں نے کر دیا لیکن بھولوں گی نہیں میں کبھی، یہ نہیں ہے معاف۔ معاف یہ ہے کہ پھر پورا دل صاف کر لیں سلیٹ کی طرح، وہ ہے معافی۔ تو جیسے ہم چاہیں، سوچیں بس جیسے ہم چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے نا، ہر چیز سلیٹ صاف کر دے، بس ویسا ہی ہم نے دوسرے انسان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ معاف کرنا۔ اچھا جی، آیا 23 میں آیا جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ وہی بات ہو گئی کہ جو پاک دامن عورتوں کو تہمت لگائیں گے، دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان کے اوپر بڑا عذاب ہے۔ 24 ہے وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کو اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ جو ہر چیز میں ہم اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں اور اپنی زبانیں جو کچھ استعمال کریں گے اس دن کو نہ بھولیں۔ زبان ہم استعمال کرتے ہیں دوسرے پہ الزام لگانے کے لیے، ہاتھ ہم استعمال کریں گے، ہاتھوں سے کوئی بھی ہم اشارہ کریں گے، پاؤں ان کرتوتوں کے لیے استعمال کریں گے، یعنی کہ پاؤں سے چل کے ہاں اگر کسی کی انویسٹیگیشن کرنے جائیں، ہاں اس کا کوئی چکر تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے وہ۔ دوسرا، ہم اپنی زبانیں استعمال کرتے وقت بہت کیئرفل ہوں، اپنی نظریں استعمال کرتے وقت کیئرفل ہوں کہ جو ہم نظریں دوسروں پہ ڈالیں وہ شہوت والی نہیں ہونی چاہیے، وہ ایسی انوائٹنگ نظریں نہیں ہونی چاہیے جس میں آپ کو دوسرے کو کوئی غلط مطلب لگے۔ اور اسی طرح اپنی زبانیں جب ہم استعمال کریں دوسرے کے ساتھ تو ان میں ایسی ہنسی مذاق اور اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسروں کو غلط مطلب ملے۔ اور پھر اپنے ہاتھ اور پاؤں، یعنی ہاتھ سے کوئی اشارہ کر دیں کسی کو، کسی قسم کا بھی کوئی اشارہ کر سکتے ہیں نا، کوئی آنکھ مار دیں، کچھ ہاتھ سے کچھ اشارہ کر دیں، یا اپنے پاؤں اس کام کی طرف لے کے جائیں، تو ان سب چیزوں میں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا ہے کہ اس دن کو بھول نہ جائیں۔ جب وہ یہ سب چیزیں کر رہے ہو تو اس دن کو نہ بھول جائیں کہ یوم تشہد جس دن ہوگا اور جس دن وہ تمام چیزیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ یوم تشہد کیا ہوگا، کہ یہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور زبان اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک کریکٹر ہمارا بتایا تھا ایز اے مومن مرد اور عورت کے، اس کے اگینسٹ ہم نے ان چیزوں کو جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے دیا، ہمارے اختیار میں دے دی نا، تو ہم نے ان کا جو غلط استعمال کیا ہوگا اس کی پھر وہ جواب دہ ہوں گے ہم لوگ۔ آیا 25 ہے، اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ تو اس دن جب یہ بات ہوگی، اگر کسی پہ الزام تراشی کی ہے، کسی کے ساتھ غلط بات کی ہے، تو وہ اس دن سامنے آ جائے گا۔ آیا 26 ہے،
خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد جو ہے خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے قریب ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ ہے نا، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، تو اس کو کئی دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ شادی ایسے ہوگی کہ خبیث عورتوں کی خبیث مردوں سے اور پاکیزہ عورتوں کی پاکیزہ مردوں سے، تو اور یا پاکیزہ مردوں کی پاکیزہ عورتوں سے۔ یہ بھی شادی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ شادی تو اگر ہونی ہو تو وہ تو کسی کی بھی کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن نا یہ تو ہمیں جو ہے وہ مثال ملتی ہے نا پاسٹ میں بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی مثالیں دی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہو کہ جو ہیں وہ صرف خبیث آدمی اور عورتوں کے ایک طرف کپل بن جائے اور نیک آدمی اور عورتوں کے ایک طرف بن جائے، تو سوسائٹی تو دو سیپریٹ اس میں سیگریگیٹ ہو جائے گی، ایک بالکل ہی جو ناپسندیدہ لوگ ہیں اور ایک بالکل ہی جو بالکل راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے حقیقت میں۔ حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ کسی کی بھی شادی کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذہنی ہم آہنگی ہے کہ جو جیسے اب کہہ رہے ہیں نا کہ اوپنلی اگر اپوزٹ شادیاں ہوتی ہیں تو ایسا ہے نا کہ اگر ایک کسی کا مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے علاوہ اور عورتوں میں بھی انٹرسٹ لیتا ہے، تو جو سامنے والی عورت اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے یا اس کے ساتھ پیک بڑھا رہی ہے یا کچھ تعلق بڑھا رہی ہے، تو وہ دونوں جو ہیں ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے تیں پہ غلط ہیں، تو اسی لیے وہ ایک دوسرے کو کلک کرتے ہیں۔ کیوں؟ اسی طرح سملرلی جیسے کہ اگر ایک آدمی ہے وہ زنا کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی شریف عورت تو نہیں اس بات کے لیے آمادہ ہوگی نا، اس کے زنا کے ایکٹ کو فلفل کرنے کے لیے جو عورت ایگری کرے گی وہ خود بھی زانی ہو جائے گی نا۔ تو اس لیے زنا والے آدمی کو تو تبھی وہ فلفل ہوگا جب ویسی عورت ملے گی، یہ اس بات کا مطلب ہے۔ اور استغفر اللہ، آج کل تو یہ اوپن میرج کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ سراسر خباثت ہے، جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر، میاں بھی جو مرضی باہر کر آئے جس مرضی کے ساتھ، عورت بھی جو مرضی باہر کر آئے جس مرضی کے ساتھ، اینڈ دے آر جسٹ لیونگ ان این اوپن میرج، وی ہیو این اوپن میرج، آپس میں ہمیں کوئی اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ اس سے بڑھ کے خباثت نہیں ہو سکتی جو یہ چلیں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ مرد بہت شریف ہوتے ہیں، وہ منع کرتے ہیں عورتوں کو، اور ایسی عورت جو پارٹنگ کرنا چاہتی ہے، باہر جانا چاہتی ہے، اس کو تو وہ مرد نہیں بھائے گا نا، اپنا ہسبینڈ جو اس کو ہر چیز سے روک رہا ہے تو اسے کہے گی تم بڑے بیکورڈ ہو، یہ ہو، تو اس طرح کی نہیں۔ ایون پاس میں ہمیں مثال ملتی ہے نا، فرعون کے محل میں جو تھی وہ آسیہ تھی، اور انہوں نے کیا دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ کہا کہ اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ تو ایسے ہی تھا نا، اپوزٹ کپل تھا وہ بھی۔ بہرحال، اور پھر ایک اس کا مطلب جو یہ ہے کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پیئرنگ جو ایسے ہوگی جنت میں اور جہنم میں، سیپریٹ پیئرنگ ہوگی، جنت میں نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہوں گے اور جہنم میں خبیث خبیثوں کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ گندی باتیں جو ہوتی ہیں اس کو گندے لوگ ہی پسند کرتے ہیں، ایک یہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ انجام کا، کہ جب ان دی اینڈ انجام ہوگا تو پھر نیک عورتوں کا نیک مردوں کا ایک طرح کا انجام ہوگا اور خبیث عورتوں خبیث مردوں کا ایک طرح کا انجام ہوگا۔ یہ چار اس کے مطلب آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اب یہ واقعہ عفق جو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب ہم کچھ فردر ایٹیکیٹس ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ کس قسم کے ہمارے اندر ایٹیکیٹس ہونے چاہیے اور کیسے ہمارے کریکٹر ہونے چاہیے۔ اور اس کی جو ہے نا یہ جو موٹیویشن ہے وہ یہ کہ فطرت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں نا، ہم نے 17 پارے پڑھے ہیں نا قرآن کے، تو اب ہمارا ایمان اتنا تو اجاگر ہو جانا چاہیے کہ ہم جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ شریعت کے، جب آپ کا ایمان اجاگر ہو جاتا ہے نا، یقین اجاگر ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگاؤ لگ جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو پھر یہ جتنے احکامات ہیں نا یہ ایسے ان پلیس آ جاتے ہیں، پھر کوئی ان کے اندر کنفیوژن نہیں رہتی۔ تو یہ کنفیوژن اگر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تھوڑا سا ایمان جو ہے اس کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان تازہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز کنفیوژنگ نہیں رہتی۔ تو اب یہ جیسے ہم نے کہا تھا نا، ایک اسلام جو ایک نظام کو شکل دیتا ہے، ایک سسٹم بنانا چاہتا ہے، تو وہ سسٹم اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیسا سسٹم ہونا چاہیے۔ 27 میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ 28، پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ،
یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب جانتا ہے۔ اچھا، اب اس زمانے میں کیا تھا؟ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایسے ہی کسی کے گھر میں چلے آتے تھے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں بیکورڈ یا اتنے پڑھے لکھی جو سوسائٹیز نہیں ہوتی ہیں وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ بغیر بتائے کسی کی طرح گھر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں اب تو یہ سسٹم اسٹیبلش ہو گیا، پڑھے لکھے لوگوں میں تو اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ کوئی ضرور گھر میں جانے سے پہلے اجازت مانگ لی جاتی ہے، فون کر لیا جاتا ہے، سلام کیا جاتا ہے، پوچھ لے جاتے ہیں آپ اویلیبل ہیں تو ہم آ جاتے ہیں، اور تو یہ رائج ہے، اس کا کوئی کانفلکٹ ہمارا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اسلام کے طریقے کے مطابق بالکل ایسا ہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اسلام میں تو یہ پرسنل سپیس کی اتنی، مطلب اس زمانے سے اس پرسنل سپیس کی یا پرائیویٹ سپیس کی جو ہے نا اس قدر اہمیت اس زمانے سے تھی، اور بلکہ یہ کہ گھروں میں بھی اٹانومی ہونی چاہیے نا، کہ انسان کی یہ ہو کہ نظروں کی بھی حفاظت ہو، نظریں بھی نہ بھٹکیں، جس کو چاہیں دیکھتی نہیں، جدھر مرضی چلا گیا، جدھر مرضی بھٹک گئی ہے نظر، تو یہ صراط مستقیم کے اوپر ہونی چاہیے۔ نظریں بھی جو ہے کہ پورا باڈی پارٹ ہے، نظروں کی جو ہے نا پوری ایک لینگویج ہے، آپ اس کو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آنکھوں کی لینگویج ہے ایک پوری۔ اب جیسے ہم ڈرائیونگ کی مثال آ گئی، ڈرائیونگ کرتے کرتے اگر ہماری نظریں اوجھل ہو جاتی ہیں اور پھر ہم اپنے فون کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور پھر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوا تھا؟ نظریں اوجھل ہو گئی نا، فون کے اوپر توجہ چلی گئی اور ڈرائیونگ سے توجہ نکل گئی۔ تو اسی لیے یہ دعا ہے، ہمیں پتہ اللہ یہ سکھائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے ہٹا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ سب سے پہلے آنکھ سے انہوں نے دیکھا اس پھل کو، جب ہو سکتا ہے شیطان نے کہا دیکھیں، صرف کھا نہیں سکتے، دیکھ تو سکتے ہیں، پہلے دیکھ لیں، کیونکہ پہلے انسان دیکھتا ہے پھر اس سے حسرت جاگتی ہے، پھر حسرت آتی ہے، تو پھر وہاں سے آگے انسان جو ہے وہ گناہ کے مزید سٹیپس کرتا ہے۔ سماعت اور بصارت، یہ دونوں کو جو ہے نا یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور نظریں بھی جیسے ہم کہتے ہیں نا اسلام میں ہے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے شرک ہمارے مطلب ختم کیے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی سے دعا نہیں مانگنی، کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہ زمین، آسمان، درخت، آگ، ستارے، جن کی پوجا ہوتی ہے کسی کی پوجا نہیں کرنی، لیکن ایک بات کہی ہے کہ نظر برحق ہے، کہ نظر لگ جاتی ہے۔ تو اب ہمیں تو یہ ماننا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو سویلائزیشن ہے کہ لوگوں کے گھروں میں اجازت لے کر آؤ، اور پھر یہ ایک ایٹیکیٹس تھے کہ پردہ ہے تو پردے سے بھی جھانکنا نہیں ہے اندر، اگر پردہ ہے یا نہیں ہے پہلے دروازے کی سائڈ پہ کھڑے ہو، پھر اونچے سے سلام کرو، السلام علیکم، کہ جی میں آنے لگا ہوں، جیسے اجازت چاہو، اور پھر اگر وہ کہیں کہ آ جائیں تو پھر آ جائیں، کیونکہ یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ کوئی اپنے گھر میں کیسے بھی بیٹھا ہے، اس کو ایک آزادی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آ گیا تو اس کو ہماری پرائیویسی میں ڈسٹرب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس قانون کو جو نا قانون استئذان کہتے ہیں، اذن ہوتا ہے نا اجازت، تو اذن سے ہے قانون استئذان، تو اس کی یہ تمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا گھر چار قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو شیئر فیملی، نیوکلیر فیملی، اسلام میں تو نیوکلیر فیملی ہے، میاں بیوی اور بچے، یہی کانسیپٹ ہے۔ اس کے بعد دوسری فیملی ہوتی ہے جوائنٹ فیملی، سے ماں باپ ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی بہن بھائی ساتھ رہ رہے ہیں۔ پھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر کوئی رہائش کی جگہ ہوتی ہے لیکن وہاں لوگ پرماننٹلی نہیں رہتے، جیسے ہوٹل وغیرہ ہو گئے، ریسٹورینٹس، اس طرح کی چیزیں۔ اور پھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ آتے جاتے ہیں لیکن رہتے نہیں ہیں، جیسے دکانیں ہو گئی، ریسٹورینٹ ہو گیا، مسجد ہو گئی۔ تو ان میں جو ہے نا اس کے حساب سے ہم نے اس کے یہ دیکھیں کہ جب آپ نیوکلیر فیملی میں یا جوائنٹ فیملی میں جائیں تو آپ نے اجازت لے کے جانا ہے، اور اگر آپ نے کہا ان سے مانگی اجازت اور انہوں نے کہہ دیا کہ وہ گھر میں بزی ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر اس پہ مائنڈ نہیں کرنا۔ ایک ہمارا یہ بھی بہت ہے کہ ہم لوگ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں کہ جب ہم آنا چاہتے تھے اور آئے نہیں ہیں، ہمیں آنے کا نہیں کہا گیا، اور ہمیں تو یہ بات نہیں کہ اگر کوئی انسان بزی ہے تو پھر ہم نے اس کا بلا وجہ ہم نے جو ہے نا وہ مائنڈ نہیں کرنا کہ یہ کیا کیا کہ ہم نے اجازت مانگی اور پھر ہمیں آنے نہیں دیا۔ اس طرح ایک حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ کسی گواہ کو پیش کرو، یعنی کہ کسی نے کہا کہ میں 3 بار اجازت چاہی، جب جواب نہ ملا تو میں نے اس حدیث پہ عمل کر کے واپس لوٹ آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس پہ کوئی گواہی پیش کرو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر انصار کے ایک مجمع میں پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنا تو میرے ساتھ چل کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیں۔ انصار نے کہا یہ مسئلہ تو عام ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم سب نے سنا ہے کہ ہم اپنے سب نوعمر لڑکے کو تیرے ساتھ کر دیتے ہیں، یہی گواہی دے آئیں گے۔ چنانچہ ابو سعید خرداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کہا کہ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت افسوس کرنے لگے کہ بازاروں کے لین دین نے مجھے اس مسئلے سے غافل رکھا۔ یہ صحیح بخاری 2026 ہے، تو اس میں کتنا کلیئر کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نوک کر کے جائیں اور 3 دفعہ اجازت لیں، اور اگر 3 دفعہ اجازت نہیں ملی تو پھر ہم واپس چلے جائیں، 3 دفعہ سلام کریں السلام علیکم، پھر سلام کریں السلام علیکم، پھر سلام کریں، اور اگر 3 دفعہ کے بعد نہیں ہے تو واپس چلے جائیں، اور پھر ہم نے اس سے
مائنڈ نہیں کرنا. اچھا جی. اس کے بعد کیا کہا گیا البتہ آیت 29 تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کی رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو کو تم چھپاتے ہو سب سے اللہ کو سب کی خبر ہے. تو یہ کون سی جگہ ہیں؟ یہ وہ جگہ ہیں جیسے ہم بازار چلے گئے کسی کی طرف جہاں پر جو کوئی نہیں رہتا اور وہاں ہمارے فائدے کی جگہ ہے تو وہاں ہم جا سکتے ہیں. اس کے لیے ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی کی اجازت کی. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے یہ دیکھا تھا آگے جو آ, آ رہی ہیں آیات وہ آ رہی ہیں حجاب کے نظام کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو حجاب کے نظام کے بارے میں کیا آیات ہیں، کس طرح کرنا ہے، پورا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اور اس سسٹم میں کیونکہ سب سے پہلے تو حکومت ہے جس نے ایکٹ کرنا ہے، جس نے یہ لگانا ہے کہ سب کو حجاب پہننا ضروری ہے. سب سے پہلے تو حکومت یہ لگائے گی کہ مردوں کو اپنا سطر پورا کرنا ہے اور عورتوں کو اپنا سطر پورا کرنا ہے. حکومت اس پہ ایکٹ کرائے گی تاکہ اور سیگریگیشن کرائے گی آدمیوں اور عورتوں میں، اور تاکہ کوئی کھلم اس طرح کی چیزیں نہ ہو. سیگریگیٹڈ یونیورسٹیاں ہوں، سیگریگیٹڈ سکولز ہوں، سیگریگیٹڈ فنکشنز ہوں. یہ حکومت اس بات کا آرڈر دے گی اور پھر وہ سب کو آرڈر دے گی کہ جو نکلے گا اپنا سطر جیسے اسلامک سطر ہے اس میں نکلے. سب سے پہلا رول تو حکومت کا ہے جو کہ ابھی ہمیں کہیں نہیں مل رہا. سیکنڈ حکم کس کا ہے؟ سوسائٹی کا. جو سوسائٹی میں لوگ آپس میں ملتے ہیں ان لوگوں کو یہ چیز ممکن بنانی ہے کہ یہی طریقہ کار ہو کہ سیگریگیشن ہو مرد عورتوں میں اور مرد اور عورتیں اپنا اپنا سطر پورا کر کے باہر نکلیں. تیسری ذمہ داری جو ہے وہ گھر کے مردوں کے اوپر ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں سارا حجاب کرنا ہے نا عورت کی ذمہ داری. نہیں، یہ عورت کی ذمہ داری تو نمبر 4 پہ آتی ہے. حجاب کی ذمہ داری پہلی حکومت پہ ہے، دوسری معاشرے پہ ہے، تیسری گھر کے مرد پہ ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ حجاب کے بارے میں کہ سوال ہوگا قیامت کے دن باپ سے بیٹی کے بارے میں، خاوند سے بیوی کے بارے میں اور بیٹے سے ماں کے بارے میں. تو کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم حجاب نہیں کر رہے تو ہمارے والد سے، ہمارے میاں سے، مطلب ایک عورت سے 3 آدمیوں سے سوال ہوگا ایک عورت کے لیے، یعنی اس کے والد سے، اس کے خاوند سے اور اس کے بیٹے سے کہ کیوں تم نے، والد سے ہوگا اپنی بیٹی کو کیوں نہیں کرایا، خاوند سے ہوگا بیوی کو کیوں نہیں کرایا، بیٹے سے ہوگا ماں کو کیوں نہیں کرایا. تو ہم 3 لوگوں کے حساب کے اندر شامل ہو جائیں گے یا ان کے خدا نہ خواستہ ہم ان کے حساب کے لیے گناہ کا سبب نہ بنے اگر ہم حجاب نہیں کرتے تو ان سے کوسچن کیا جائے گا. رائٹ. کیونکہ ایسا سسٹم آ گیا ہے نا کہ سب تھوڑے تھوڑے ڈسٹارٹیڈ ہو گئے ہیں کہ ہمیں سب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس سائڈ پر ہیں. تو اب میاں کی ذمہ داری ہے اور پھر نمبر 4 عورت کی ذمہ داری ہے. تو اسی طرح اب جب آیت آ رہی ہے حجاب کی یا سسٹم آ رہا ہے کہ کیسے امپلیمنٹیشن ہونا ہے حجاب کا سسٹم، تو پہلے جو آیت 30 میں مردوں کا ہی رول ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد مومنوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان سے باخبر رہتا ہے. پہلا حکم جو ہے مردوں کو آ گیا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. اور یہ جو نظریں نیچے رکھنی ہے تو اس میں کیا ہے؟ بات کس طرح ہے کہ عورتوں کو غلط نظر سے نہیں دیکھنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کو نہیں دیکھ سکتے یا مطلب آپ بات کر رہے ہیں کسی وجہ سے یا کیسے، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ جج ہیں، آپ کوئی ایروپلین میں کوئی پاسپورٹ آپ چیک کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے نا کہ اچھا ہاں شناخت کے لیے. تو جب شناخت کی ضرورت ہے اس وقت آپ دیکھیں گے، کوئی گواہی دینے آیا آپ دیکھیں گے. یہ نہیں کہ آپ نظر نہیں ڈال سکتے. ہاں غلط جو شہوت کی نظر ہے وہ دوسری عورت پہ ڈالنا منع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور اس میں کوئی آپشن نہیں ہے ان سارے حجاب کے احکامات میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ نور سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہم نے نازل کی ہے، یہ ہمارے حکم ہے. کہہ دیا تھا یہ حکم ہے ہمارا، یہ تمہیں میں نے سجیسٹ نہیں کیا کہ تم نے ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے، یہ میں نے تمہیں آرڈر کیا کہ تم نے ایسے کرنا ہے. تو اب تمام مرد یہ بات سن لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے کہ کسی دوسری عورت کو شہوت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے. آپ ان نظروں سے ان کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ چیز تم ایکٹ کرو گے تو پھر تمہارا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تمہارا ہر چیز سے باخبر ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تو اس بات کی تاکید کر دی. اور دیکھیں نا ایک اسی طرح ایک اسکالر ہیں احمد شوقی، انہوں نے کہا کہ یہ تو چیزیں ایسے شروع ہوتی ہیں کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہے نظرتن یعنی نظر، پھر ہے فابتسامت یعنی مسکراہٹ، پھر ہے وسلامن یعنی سلام، پھر کلامن پھر کلام، پھر موعدن پھر وعدے، پھر اور اس کے بعد ولقاءن پھر ملاقات. کہ شروع کہاں سے ہوئی؟ نظر سے، پھر مسکراہٹ،
پھر سلام دعا ہو گیا، پھر کلام ہو گیا، بات ہونی شروع ہو گئی، پھر وعدے ہونے شروع ہو گئے، اور پھر کیا ہو گیا؟ ملاقات ہو گئی۔ تو نظریں اتنی ضروری ہیں کہ نظر کا جو ہے نا چیز اینڈ میں کہاں تک انسان کو چلی آتی ہے، تو یہ پوری جو لینگویج ہے نا آنکھوں کی، یہ آپ سوچ لیں، اور یہ حرام سوچیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی ہیں کہ عورتوں کے بچے وہ شہوت کی نظر ڈالتے ہیں، وہ عورت اگر ہم عورتوں کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتہ لگتا، لیکن ہم آدمیوں کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہیں، اور وہ شاید ہمیں دیکھ کے انکنٹرولیبل ہے۔ تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ جب جنت میں جاؤ گے تو تمہیں مل جائیں گی عورتیں، فکر مت کرو، ابھی کنٹرول کرو، رائٹ؟ اور پھر یہ ہے کہ یہ حرام سوچیں آتی ہیں، تو جب خدا نہ خواستہ کسی عورت کے ساتھ وہ کوئی چیز پوری نہیں کر سکتے تو وہ اس کو فینٹیسائز کرتے ہیں ٹل دا اینڈ۔ تو یہ جو فینٹیسائز کرنا اور یہ سب چیزیں، یہ بھی جو ہے نا وہ حرام ہے اسلام میں، کہ یہ سب چیزیں نہیں کرنی، حرام نظر ہم کسی کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح صحیح مسلم ہے، سیدنا جبیر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نگاہ پڑ جانے کی بابت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہ فوراً ہٹا لو۔ یہ صحیح مسلم 2159 ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج کے لیے وہ تو ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو راستوں کا حق ادا کرتے رہو۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا نیچی نگاہ رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کی تعلیم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ پھر اسی طرح کہا گیا صحیح بخاری 6474 ہے کہ جو شخص زبان اور شرمگاہ کو اللہ کے فرمان کے ماتحت رکھے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔ تو اگر زبان کو اور شرمگاہ کو اللہ کے حکم کے مطابق رکھیں گے تو جنت کا ضامن ہوں گا، اور اس کو اگر آپ وائس ورسا کر لیں کہ شرمگاہ کو اور نگاہ کو چھوڑ دیں تو پھر کس چیز کا انسان ضامن ہوگا؟ اس کا جواب پھر خود ہی مل جاتا ہے انسان کو کہ وہ اپنے لیے کیا چیز کھود رہا ہے۔ اچھا، اب عورتوں آدمیوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈریس کہہ دیا، اور دیکھیں یہ بات بھی سیکشل ہراسمنٹ میں آتی ہے نا، ہم عورتیں اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں کہ جب آدمی ہمیں گھورتے ہیں یا بری نظروں سے دیکھتے ہیں ہم کس قدر ان پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں، کس قدر انسیکیور فیل کرتے ہیں، اور کتنی ہمیں گھن آتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم سامنے والے آدمی کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ یہ تو ہم اس چیز میں سے مطلب ہم فیل کر سکتے ہیں نا، اس چیز کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو بالکل سیکشل ہراسمنٹ کی یہ ایک وہ چیز ہے جو اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اس زمانے میں دیکھیں یہ بات ہوئی بھی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی دوسری مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ نہ دیکھے، اور کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ سوئے، اور نہ دو عورتیں ایک کپڑے میں سوئیں، یعنی ایک چادر میں نہیں سو سکتی دو مرد یا دو عورتیں بھی۔ آج کل کا ہمارا صرف نا LGBT کا، تو اس کے لیے بھی یہ حکم آ گیا۔ اور یہ جو لاکر روم کلچر ہے نا، یہاں پر یہ اجازت ہے کہ مرد مردوں کو دیکھ لیں، لاکر روم کلچر ہے، اوپن کپڑے بدل رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، یہ دس از ناٹ الاؤڈ۔ مردوں کا جو حجاب ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، اور اس میں تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے کہ پورا گھٹنا ہے نیچے تک یا گھٹنے کے اوپر تک، لیکن کم از کم یہ بات تو پکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی جو زندہ ہو یا مردہ مرد ہو، اس کی ران پہ کوئی نہ نظر ڈالے۔ اور اسی طرح ان کی اس میں یہ آ جاتا ہے کہ دیکھیں اتنی ڈگنیٹی کا ہماری جو ہے نا ہیومن باڈی کی ڈگنیٹی کا خیال رکھا کہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو، اس کی ران پہ جو ہے وہ نظر نہ ڈالے۔ صحیح ہے؟ تو یہ اور پھر باقی یہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی ہم جو ہے وہ شاید ایمرجنسی میں بھی یہ حکم نازل ہے، اگر ایمرجنسی ہے، ایک عورت پھنسی ہوئی ہے، ڈوب رہی ہے، اب آپ اس کو جا کے بچا کے لائیں، کوئی بھی غیر مرد اس کو ہاتھ لگا کے بچا سکتا ہے، اس وقت یہ پردے کا حکم ختم ہو جائے گا، کیونکہ جان عزیز ہے نا، ایمرجنسی ہے، ریبل ہے، زلزلہ آ گیا، عورتیں نیچے ہیں، کوئی یہ نہیں دیکھا گا او ہو عورت نے تو سر نہیں ڈھکا ہوا، میں اس کو کیسے بچاؤں، اس کو کیسے نکالے، نہیں، اس وقت یہ پردے کا حکم ختم ہو جائے گا۔ جب جانی انسان کی جان کا وقت ہے تو اس وقت اس کو کوئی بھی غیر محرم وہاں سے نکال سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، سیو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا آپ جج ہیں تو آپ دوسرے کی شناخت کر سکتے ہیں، آپ جج ہیں تو آپ نظر اٹھا کے دیکھیں گے، آپ نے اگر نقاب بھی کیا آپ اتاریں گے، وہ دیٹ از ایک آپ کی وہ ایک ڈیوٹی ہے، آپ ایک اپنا فرض ادا کر رہی ہیں، یو آر ہیلپنگ دیٹ پیشنٹ آؤٹ۔ عورت کی شرمگاہ دے سکتی ہے، ہاں اگر جو مردوں کو عورتیں چیک کرتی ہیں اور ان کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے فزیکلی، تو وہ فتنہ ہے، ڈیفینیٹلی وہ فتنہ ہے، وہ ان کے لیے فتنہ ہے، ان ڈاکٹروں کے لیے ڈیفینیٹلی فتنہ ہے، کیونکہ تبھی تو کہا گیا پہلے ایک سوسائٹی بنی ہو جس کے عورتیں عورتوں کو دیکھیں، مرد مردوں کو دیکھتے ہیں، مرد عورتیں جو ہیں وہ
لیڈیز کے ان میں میڈیکل کالجز میں پڑھیں اور بعد میں عورتوں کو ہی چیک کریں، اور آدمیوں کے میڈیکل کالجز میں پڑھیں اور آدمیوں کو چیک کریں. یعنی پڑھائی پہ تو کوئی اسلام نے پابندی نہیں لگائی صرف، لیکن حکومت نے ایک سسٹم سیٹ کرنا ہے نا، ان کی ہے. اور جب وہ نہیں ہے اور ہم لوگ یوں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، تو ہمارے لیے روز کا فتنہ ہے یہ. تو اس کے لیے بس یہی ہے کہ انسان ہم جو بیسٹ پاسبل کر سکتے ہیں وہ کریں. ہاں، آیا 31. اب یہ جو ہے جناب، اس میں پردے کا حکم ہے اور بڑی امپورٹنٹ سورہ آیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب یہ پڑھنے سے پہلے نا ایک دفعہ آپ امیجن کر لیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بات پہ زیادہ ایمفسس کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلاتے ہیں، کہتے ہیں کل ان سے کہہ دو. یعنی کہ ڈبل ہو جائے. جب ہم کہتے ہیں نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کا حکم اور نبی کا حکم ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کل ان سے کہہ دو، کل للمومنات، کہ ان سے تم کہہ دو. یعنی کہ وہ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول دونوں میں آ جائے. اور اب آپ یہ امیجن کریں کہ جب یہ آیات ہیں تو یہ خود اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم لوگوں کو، ہم بیٹیاں ہیں نا ان کی، ہم اپنی بیٹیوں کو کھڑے ہو کے یہ حکم دے رہے ہوں. اور اب دیکھیں، اچھی بیٹیاں تو اپنے باپوں کے حکم نہیں ٹالتی نا، اچھی بیٹیاں تو اپنے باپ کی کہی ہوئی کوئی بات نہیں ٹالتی، کبھی ہمت نہیں کرتی کہ ہمارے باپ نے ہم سے کوئی بات کی ہے تو ہم وہ نہ کریں. تو جسٹ امیجن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہمیں کہہ رہے ہیں، تو پھر ہمارا کیا رسپانس ہوگا؟ تو کیا ہے آیت کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے؟ پھر کیا؟ اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینے پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. ٹھیک ہے؟ اور وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے. اب نیچے وہ تمام رشتے ہیں جن کے سامنے اپنا بناؤ سنگھار آپ بتا سکتے ہیں. اتنا پورشن پہلے لیتے ہیں سایہ کا کہ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم تمام مومن عورتوں کے لیے سمجھیں کہ وہ ہمارے فادر لائک فگر کھڑے ہیں اور آپ سے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بچے، اے مومن عورتوں، اے میری اسلام کی بیٹیوں، اپنی نظریں نیچی رکھو. تو پھر یہ سوچ لیں، اور پھر کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھو. ٹھیک ہے؟ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاؤ، کہہ دیا انہوں نے. اور پھر جو اس کے جو ظاہر ہو گیا یہ. اور پھر یہ کہ اپنے سینے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں، کہ تمہاری اوڑھنیوں کے آنچل تمہارے سینوں کے آگے رہیں. اب بناؤ سنگھار جہاں ہم جاتے ہیں کہ اسلام میں کوئی منع نہیں ہے بناؤ سنگھار. ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں منع کیا. عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں، مرد کو جیسے یہ ذمہ داری دی ہے نا فائنینشیل، اس کو رسپانسبلٹی دی ہے، تو اس کو ایک فزیکل پاور بھی دی ہے، اسے قوام بنایا ہے اور کہا ہے کہ تم اب ایک درجہ اوپر ہو، تم فائنینشیلی دو گے. اب عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ ہم لوگ اینیملز کی طرح تو نہیں ہیں، وہاں پر تو کئی مرد زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں نا، میل جو جیسے مور زیادہ خوبصورت ہے، گھوڑوں میں دیکھ لیں کچھ اس طرح، لیکن عورتوں میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو خوبصورت بنا دیا. اور جب عورت کو خوبصورت بنایا، ایک نعمت زیادہ دی تو ایک رسپانسبلٹی زیادہ دے دی. تو رسپانسبلٹی زیادہ کیا دی کہ اب زینت کا شوق بھی ہے عورت کے اندر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسن دیا تو اس کی پروٹیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنی. زینت سے منع نہیں کیا گیا. انسان کے عورت کے اندر شوق ہے تو زیور کا شوق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے گولڈ بنایا نا کہ اس سے زیور بنے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ریشم، تو آدمیوں کو تو سونا بھی منع ہے، ریشم بھی منع ہے. ریشم کا کیڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا کس لیے؟ کہ ہم وہ ریشم کا بنائے کیونکہ عورت پہنے گی وہ ریشم. منع نہیں کیا، کہا ہے کہ اپنا سنگھار کر سکتی ہو، تم سج سنور سکتی ہو، سب کچھ پہن سکتی ہو، صرف یہ ہے کہ تم نے کہاں پر وہ پہننا ہے. یہی تو بات ہے کہ ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ، ایک سب ہونا تو ایک سسٹم امپلیمنٹ ہو جاتا ہے نا، کچھ چیز مشکل نہیں لگتی. میں نے دیکھا ہے کہ ہماری پاکستانی خواتین کی اسپیشلی 99% خواتین خود اپنے منہ سے کہہ دیتی ہیں، میرے ساتھ بہت ہوا ہے، بہت لوگوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ 99% کہتی ہیں کہ ہائے کاش پورا معاشرہ ہی ایسا ہوتا، کاش سب لے رہے ہوتے تو میں بھی دوپٹہ لے لیتی، اگر سب حجاب کر رہے ہوتے تو میں بھی کر لیتی. کیونکہ سب سے بڑی مشکل بات ان کو یہ لگتی ہے، یہ بات کراس کرنا کہ کوئی نہیں کر رہا تو اب میں ایک پوری یلغار ایسے آ رہی ہے اور میں اس سے اپوزٹ جا رہی ہوں. رائٹ؟ یہ سب سے مشکل لگتی ہے ان کو بات کہ ہم یہ کریں. اور وہ چاہتی ہیں کہ ایسا ماحول ہو جس میں عورتیں عورتوں میں ملیں، تو کہتے ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، عورتیں عورتوں میں ملیں، اور ابھی بھی ملتے ہیں لوگ، اور وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے.
صرف ایشو کیا ہوتا ہے جب پوری سوسائٹی ویسے نہیں کر رہی ہوتی تو آپ فکس میں آ جاتے ہیں. بہرحال اب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے اپنا بناؤ سنگھار نہیں دکھانا. اب یہ زینت میں کیا کیا کچھ آ جاتا ہے جو ہم نے یہ زینت نہیں دکھانی. زینت میں ہمارا جسم، نمبر 2 ہمارا لباس، نمبر 3 ہمارا زیور، اور نمبر 4 ہمارا میک اپ. بہت مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ لفظ کہتے ہوئے کہ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کہا؟ دیکھیں سورہ اعراف میں جو یہ لفظ ہے نا لباس کے زینت میں شامل ہوتا ہے، تو سورہ اعراف میں قرآن میں ہی آیا ہے کہ ہر نماز کی جگہ پہ اپنی زینت اختیار کرو. تب وہاں پہ لباس کو زینت کہا گیا ہے. اور دیکھیں نا عورت ہی زیور کو سجاتی ہے. زیور دکان میں پڑا ہوا تو نہیں سجتا، جیسے ہی عورت اس کو پہنتی ہے وہ سج جاتا ہے. تو عورت سجاتی ہے زیور کو. زیور عورت کو کیا سجائے گا؟ وہ تو جب پڑا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں لگتا. عورتیں تو کئی دفعہ زیور نہیں بھی پہنتی تو خوبصورت لگتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ان کو. تو پھر پہلی بات ہم نے کیا ہوا کہ اپنی نظروں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. ہم نے بری نظروں سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھنا. جو مرد جن کے سطر پورے نہیں ہیں آج کل تو باڈیز بنا کے اور سارے آ رہے ہیں اور ان کو دیکھ کے وسلز بج رہی ہیں اور واہ واہ ہو رہی ہیں اور تالیاں بج رہی ہیں. ہم نے ان عورتوں میں نہیں جانا. جو کانسرٹس میں مری جا رہی ہیں ہیروز کے اوپر، دوسرے کے اوپر فین فالوئنگ ہو رہی ہے، ہم نے زیادہ زیادہ فین فالوئنگ نہیں کرنی. ہم اگر کسی کے فین ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے ہم فین ہیں. تو ان کی یوں مرے نہیں جانا ہم نے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ شرمگاہوں کی ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ نظروں سے ہی جیسے وہ ساری مال چلتی ہے. تو وہ کیونکہ عورت کی شرمگاہ کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ اس سے نسلیں چلتی ہیں، نسلیں. ٹھیک ہے نا. کوئی یہ مطلب کسان جو ہوتا ہے وہ اپنی کھیتی میں خود بیج ڈالتا ہے نا. یہ کوئی مطلب عورت کے اندر جو بیج ڈلے گا وہ ایک مرد کا ہوگا تاکہ اس کی نسل کی حفاظت ہو. ہم نے شریعت کے ان میں پڑھا تھا نا کہ تحفظ نسب ضروری ہے. یہ ضروری ہے ہر بچے کو پتا ہو اس کا باپ کون ہے. تو یہ تحفظ نفس میں آ جاتا ہے شریعت کی. تو عورت کی شرمگاہ کی اس لیے بہت امپورٹنس ہے کیونکہ یہ کوئی پبلک پارک تو نہیں ہے نا کہ کوئی آئے اس میں بیج ڈال کے چلا جائے. جو آ رہا ہے ایوری ون از الاؤڈ ٹو کم اینڈ یوز اٹ. تو یہ اس طرح کی جو چیز ہے یہ نہیں ہے. اور نہ ہی ننس کی طرح ہے کہ ننس کہتے شادی نہیں کرنی، یہ نہیں کر سکتی، کچھ وہ ان نیچرل ہے. ننس کی طرح نہیں کہا کہ ان نیچرل رہنا ہے. آپ زینت کر سکتی ہیں، تیار ہو سکتی ہیں اپنے، لیکن ان کا اظہار صرف اپنے محرم رشتوں کے آگے کر سکتی ہیں. اور پھر یہاں پر یہ جو بات جس میں ہم کرتے ہیں نا، جو یہ یہاں پر ورڈ آتا ہے وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ. اب بِخُمُورِهِنَّ یعنی اپنی اوڑھنیاں، عَلَى جِيُوبِهِنَّ اپنے جو ہے گریبانوں پر ڈالنے. اب یہ جو بِخُمُورِهِنَّ ہے نا، یہ جو ورڈز ہیں خمر یعنی خمار کیا ہے؟ اب کہتے ہیں نا کہ جی اسلام اس میں تو صرف یہ ہے کہ آپ اپنے سینوں پہ اپنی اوڑھنیاں ڈالیں کہ صرف سامنے سے آپ نے کور کرنا ہے. اب یہ جو خمار ورڈ ہے یہ عربک میں یہ یوز ہوتا ہے. یہ ایسے ہے جیسے اگر میں آپ سے کہوں شرٹ پہن لیں، آپ کو کنفیوژن ہوگی شرٹ پہننی ہے، یا میں آپ سے کہوں ٹراؤزر پہن لیں، کوئی کنفیوژن ہوگی. میں کہوں گلو پہن لیں، کوئی کنفیوژن ہوگی کہ گلو پہننا ہے تو ہاتھوں میں ہی پہننا ہے نا. ساکس پہن لیں تو ساکس پاؤں میں ہی پہننی ہے. اس طرح جب خمار کا ورڈ آتا ہے کہ اسکارف لے لیں تو اسکارف کا مطلب انڈرسٹوڈ سا وہاں پر خمار کہتے تھے عربک میں، جو سر کو کور کرنے والی چادر تھی. اس زمانے میں سر کو کور کرنے والی چادر جو تھی وہ یوں لپیٹ کے اس کو کانوں کے پیچھے کر کے بیک پہ یوں کر کے چھوڑ دیتی تھی خواتین. اور ویسے بھی عرب کا تو کلائمیٹ ہی ایسا تھا کہ وہاں عورتیں کیا مرد بھی سر ڈھکا کرتے تھے اس وجہ سے کیونکہ وہاں بہت گرمی تھی. تو اب حکم یہ آیا کہ وہ جو پیچھے خمار ہے اس کو پیچھے نہیں ڈالنا، اس کو آگے لے کر آؤ اور ایسے کرو کہ آپ کے جو ہیں وہ آگے سے آپ کے سینے کور ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ اپنے کندھے اور یہ ان سب چیزوں کے آگے اس کو کر لیا جائے. اور اس کے بعد جب یہ اس طرح کا حکم آیا کہ یہ سب چیزیں آئیں تو جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے لیا گیا تو اس میں کیا تھا کہ جتنی بھی جیسے ہی حکم گئے اور جیسے ہی پہنچا حکم یہ تو جتنی بھی مسلمان خواتین تھیں، کوئی بازاروں میں گئی ہوئی تھیں، کوئی اپنے گھروں کے اندر تھیں، تو جن کے مرد آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ حکم آ گیا ہے تو انہوں نے جلدی جلدی اپنے کپڑے لیے، اور کچھ نے تو موٹے کپڑے لیے، پتلے باریک کپڑا نہیں، زیادہ کپڑا لے کے اپنے ایسے چادر سی اوڑھ لی. سب نے اپنا سر تو کور تھا لیکن آگے اپنے چادر کا لی. وہ تو سر تو کور ہی کرتی تھی، چادریں لے کے انہوں نے سامنے سے اوڑھ لی
یعنی کہ ہمارے سامنے سے کور ہونا چاہیے۔ اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہم پینٹ شرٹ پہن کے اوپر حجاب لیتے ہیں اور سامنے سے گلے میں ڈال لیتے ہیں اور بالکل ٹی شرٹ اور اس میں سب چیز نظر آتی ہے، وہ مناسب نہیں ہے، وہ ڈریسنگ ٹھیک نہیں ہے اسلام کے حساب سے۔ جو بھی سطر ہے عورت کا وہ اتنی ٹائٹ فٹڈ نہیں پہننا چاہیے کہ آپ کے باڈی پارٹ سارے ظاہر ہو رہے ہو، نظر آ رہے ہو۔ آدمی کا بھی سطر جو ہے اتنی ٹائٹ ایسے چیز نہیں پہنی چاہیے کہ ان کی تھائز اس طرح آبویسلی نظر آئے، اور عورتوں کے لیے بھی جو بھی کپڑے ہوں اتنے ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے کہ پورے باڈی پارٹس نظر آئیں، تبھی اس کے اوپر ہم لوگ ایک اور اوڑھنی لیتے ہیں تاکہ وہ چیز ذرا چھپ جائے، اور جو ہماری جو اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن بنائی ہے نا ہمارے ایک جو ایک نیچرل ابھار ہیں عورت کے، اور اس میں ایک اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو وہ اگر ابھار آپ دکھائیں گے تو وہ دوسروں کے لیے بھی فتنہ بنتے ہیں نا، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے، ایک حسن دیا ہے، اس کو آپ نے عام نہیں کرنا اور اس میں پھر جھول نہیں نکالنا۔ آپ کو جو حکم ملا ہے ہم نے اس کے حساب سے اس کو کرنا ہے۔ لیکن ہم وہ ہسٹری میں بھی ہم جب پڑھتے ہیں اور جاتے ہیں تو اس میں ہم نے سارا یہ دیکھا کہ یہ جو سر تو تھا نا، یہ تو سب سے کور کرتے تھے، بلکہ جو ہسٹری میں ہم نے اس دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل جو ہے 1250 BC کے زمانے پہ یہ لا آیا تھا، جس میں یہ لا کیا گیا تھا کہ جو ویل لینا ہے اور سر کور کرنا ہے وہ ایلیٹ خواتین کریں گی، اور جو پروسٹیٹیوٹس ہیں، جو اس طرح کی خواتین ہیں جو عام، وہ یہ نہیں کریں گے، بلکہ وہاں پر ایک سزا باقاعدہ انہوں نے بتائی کہ جو اگر پروسٹیٹیوٹ کور کرے اپنے آپ کو تو اس کو وہ باقاعدہ سزا دیتے تھے 50 لیشز کی، اور یہ کہ اس کے سر پہ گرم تیل ڈالتے تھے، اس قسم کا نا۔ بہرحال اس کے بعد پھر ہم جوس اور خواتین کو بھی دیکھتے ہیں، جو آرتھوڈاکس جوس ہوتے ہیں وہ بھی کور کرتی تھیں، کرسچن جو آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں وہ بھی کور کرتے تھے، ننس کا ہم نے دیکھا کہ وہ تو کور کرتے تھے، لیکن بہرحال عرب کی خواتین جو تھیں ان میں جو بدو خواتین تھیں وہ کئی دفعہ کور نہیں کرتی تھی، لیکن سر سب کے کور ہوتے تھے نیچرلی۔ تو اب جب پورا حکم آیا تو اس میں وہ خمار یعنی کہ وہ سر کور کر کے اس کو ہم نے آگے سے کور کر لینا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو وقت ہمارے اوپر آ گیا ہے نا کہ ہمارے لیے سب سے مشکل ہے، تو یہ دیکھیں ہماری عورتوں کا یہ جہاد ہے، کیونکہ نہ اس وقت ہمارے پہ حکومت صحیح کر رہی ہے عمل اس پہ، نہ ہماری سوسائٹی عمل کر رہی ہے، نہ فی الحال کچھ مرد اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارے پہ کیا ہے؟ ہمارا یہ جہاد ہے۔ اور کون ہے جو قیامت کے دن گولڈ میڈل لینا چاہتا ہے؟ جو عام عورتوں کی لائن میں نہیں کھڑے ہونا چاہتا۔ جو لوگ جو خواتین پورا کور کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں خود آ کے ان خواتین سے ملوں گا۔ تو کون گولڈ میڈل لینا چاہتا ہے؟ کون اس فہرست میں آگے آنا چاہتا ہے؟ کون جنت الفردوس میں آگے جانا چاہتا ہے؟ تو جو ہم میں سے وہ کرنا چاہتا ہے نا، وہ اس جہاد میں حصہ لے لے، کیونکہ یہ جتنی بھی سوسائٹی میں چیزیں چل رہی ہیں نا، اب اس سوسائٹی میں صرف ایک حجاب والی عورت ہے جو یہ علم بردار لے کر کھڑی ہوئی ہے ان تمام لوگوں کے آگے، حکومت کے آگے، معاشرے کے آگے، مرد کے آگے، کہ میں تو کروں گی یہ حکم پورا جو میرے خدا نے مجھے دیا ہے، اور میں تو ایک مسلم عورت کا بنا کے رہوں گی، کہ دیکھ لو کہ میں ایک مسلم عورت ہوں، اور پھر دوسروں کے لیے بھی ہے ایک موٹیویشن ہے کہ دیکھو یار میں کر رہی ہوں، تم بھی کر سکتی ہو، اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، جسٹ کم ٹورڈز اس۔ وہ ایک جہاد کر رہی ہے، وہ کھڑی ہے، اسٹینڈ کر رہی ہے سب کے آگے، یعنی شی از دا آڈ ون آؤٹ۔ وہ ہے ایک وہ جو اس کے دیکھے کہتے ہیں کہ جو ایک چیز اتنی ایک برائی عام ہو جائے نا، یہ ایک حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل نہ ہو رہا ہو نا، وہ اتنا عام ہو جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کوئی چیز فرسٹ ٹائم آئی تھی نا، تو جو صحابہ کو اس کو ثواب ہے وہ ملتا ہے۔ تو اب جیسے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ چیز ہمارے پاکستانی کلچر میں تو بالکل آؤٹ ہو گئی ہے، اب جو ہم میں سے اس کو لے گا نا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا صحابہ کو ثواب ملا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو امیجن کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ میں جائیں تو کبھی ہم یہ نہ اپنا سر ڈھکیں، یا کیا ہم امیجن کرتے ہیں ہم مسجد جائیں تو نہ ڈھکیں؟ کیا ہم امیجن کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں جا رہے ہیں اور نہیں ڈھک رہے؟ کبھی ہم امیجن کرتے ہیں کسی کی وفات ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں ہم سر ڈھک لیتے ہیں؟ یا ہم امیجن کرتے ہیں ہم نماز بغیر سر کور کیے پڑھ لیں؟ اگر کل ہمیں کوئی آرگیومنٹ دے کہ تم تو اپنے کمرے میں کونے میں کھڑی نماز پڑھ رہی ہو، تمہیں تو صرف خدا دیکھ رہا ہے، خدا نے ہی تو تمہیں بنایا ہے، تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے سر ڈھکنے کی؟ تو ایسی نماز پڑھ لیا کرو بغیر سر ڈھکے۔ اللہ نے تمہیں بنایا ہے نا، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، اپنے گھر کے اندر ہو، چھپی ہوئی ہو، تو نماز پڑھتے ہوئے کیوں سر کور کرتی ہو؟ کیوں کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہوئے سر کور؟ صرف اللہ اور میں ہی تو ہیں، اور تو کوئی نہیں ہے، میں تو اکیلے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو پھر کیا ہم یہ آرگومنٹ لیں گے؟ کیا ہمارا دل کرے گا کہ ہم نماز دوپٹہ اتار کے پڑھیں؟ کبھی نہیں کر سکتا دل ہمارا کہ ہم نماز دوپٹہ اتار کے پڑھیں۔ تو پھر ہم نے اپنے اندر یہ موٹیویشن لانی ہے انشاءاللہ تعالی، ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم نے یہ ہمارے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈبل ایمفسس سے ہمیں یہ حکم دیا ہے یہ ہم نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اب آگے وہ تمام رشتے ہیں جن کے آگے ہم جو ہے
اپنا یہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ کون کون سے بناؤ سنگھار کس کس کو ظاہر کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر آپ نے میک اپ کیا ہے، زیور پہنا ہے، بال بھی آپ کھول سکتے ہیں، کن کے آگے؟ شوہروں کے آگے، باپ کے آگے، شوہروں کے باپ، ٹھیک ہے، سسر کے آگے، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی اسٹیپ سن، بھائی کے آگے، بھائیوں کے بیٹوں کے آگے، ٹھیک ہے، بہنوں کے بیٹوں کے آگے، بھائی کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، ان کے آگے بھی، اپنے میل جول کی عورتوں کے آگے۔ میل جول کی عورتیں یہی جیسے جو آپ جس کو جانتے ہیں، ایسے نہیں جیسے کہ ایک ویکسنگ والی آپ نے بلا لی یا آپ پارلر میں گئے تو اس عورت کو آپ نہیں جانتے، اب وہ ویکسنگ والی 3-4 گھروں میں جا رہی ہے، پھر وہ کیا کر رہی ہے، آپ کے اندر کی بات جا کے سارے دوسرے گھروں میں بھی ڈسکرائب کر رہی ہے، تو ان عورتوں کے آگے نہیں، ٹھیک ہے۔ میل جول کی عورتوں کے آگے اپنے مملوک، مملوک کون ہوتے ہیں؟ جو اس زمانے کے غلام تھے، اب آج نہ غلام ہے نہ لونڈی ہے، تو اس لیے یہ فی الحال امپلائی نہیں ہوتا۔ مملوک میں ہمارے ڈرائیور، ہمارے شیف، ہمارے نوکر بالکل نہیں آتے، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں۔ اب یہ ایسے مرد جو جن کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، یا آپ سمجھ سکتے ہیں جو زمانے جو یونک ہیں ان کو، یا پھر ایسے کچھ غریب لوگ ہوتے تھے جو صرف کھانے کی خاطر کسی کی طرف رہنے لگ جاتے تھے، ان میں یہ ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ نظر اٹھا کے کسی کو دیکھیں، اور وہ نظریں ان کی جھکی رہتی تھی، وہ کوشش نہیں کر سکتے تھے اپنے مالک کو نظر اٹھا کے دیکھیں۔ تو اس ٹائپ کے پرانے زمانے کے خاندانی جو نوکر ہوا کرتے تھے نا، جو نسل سے نسل در نسل رہ رہے ہوتے تھے اور بہت خوفزدہ ہوتے تھے مالک سے، تو اس طرح کی کا ذکر ہے۔ اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہو سکیں، یعنی جن میں ابھی پیوبرٹی نہ آئی ہو، تو یہ تقریباً آپ سمجھے 10-12 سال۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایج کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ موسموں کے حساب سے، ڈفرینٹ سوسائٹیز کے حساب سے ڈفرینٹ ایجز ہوں گی، اس کی ایج چینج ہوتی رہے گی، اسی لیے۔ اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، یعنی کہ اگر ہم نے زینت پہنی ہے اور ہم نے کوئی پازیب پہنی، اجازت ہے، لیکن آپ ایسے نہ ہو کہ چھن چھن کرتی پھرے کہ وہ اٹریکٹ کرے۔ اسی طرح چوڑیاں بھی چھن چھن کرتی ہوئی کہ آدمیوں کو اٹریکٹ کریں گے۔ آدمیوں میں بڑی کشش ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ ان کو کتنی کشش ہے، لیکن ان کو اٹریکٹ کر جاتی ہیں یہ باتیں۔ تو اور اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو۔ اب یہ دیکھیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں تم لوگ توبہ کرو اللہ تعالیٰ۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اے مومنو، تمام مومن مرد اور عورتیں تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، یہ توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے، کہ اب جو غلطی ہو گئی ہو گئی، جو وقت گزر گیا، جو چیز ہو گئی، اب توبہ کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خلوص دل سے توبہ کر لیں، سٹیپ کریں۔ ایک دن میں نہیں ہوگا، آپ کو ٹائم لگے گا اپنی ذہن سازی کرنے میں، یہ سٹیپ اٹھانے میں، یہ قدم اٹھانے میں۔ اگر حضرت موسیٰ کے جادوگروں کی طرح ہم کاش ایسے ہو جائیں کہ ادھر ہی سنیں اور ادھر ہی حکم پورا کر لیں، یا ان لوگوں کی طرح جو انصار کی خواتین تھیں اور ام المومنین تھیں کہ جدھر خبر ایسے آیا حکم اور ایسے کر لیا، تو واہ، پھر تو خیر کیا ہی بات ہے، اللہ کے آگے کیا درجہ ہو۔ لیکن اگر اس طرح نہیں ہوتا تو سٹیپ بائی سٹیپ کر کے کریں، لیکن ایک ٹائم پیریڈ بنا لیں، کیونکہ زندگی اتنی لمبی نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ 10 سال لگ جائیں آپ کو۔ چھوٹا سا ایک ٹائم پیریڈ بنا لیں، میں ایسے کروں گی 2 منتھس 3 منتھس 4 منتھس 6 منتھس 1 ایئر، ناٹ مور دین دیٹ، لیکن نیت کر لیں دل میں، نیت کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، بہت سے نیتوں کے ثواب ملتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیتوں کے ثواب ملیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، کہیں کہ یا اللہ میں نے آپ کا حکم پڑھا ہے، میں نیت کرتی ہوں میں انشاءاللہ کروں گی، مجھے ہمت دے دے، مجھے طاقت دے دے، دعاؤں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام احکامات پہ عمل کرنے والی بنیں، ہم اسی طرح وہ مومن عورتیں بنیں جن مومن عورتوں کو کی قسمت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاح یابی رکھی ہے، جن کی قسمت میں جنت الفردوس رکھی ہے، جن کی قسمت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار لکھا ہوا ہے، حضور پاک کا دیدار لکھا ہوا ہے، کہ ہم اللہ سبحانہ حضور پاک کی ان پیاری حضرت آدم علیہ السلام اور حضور پاک کی ان پیاری بیٹیوں میں سے بنے جو ان کے ہر حکم کا پاس رکھنے والی ہوں۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔